नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। देखने वाले तमाम ही मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन और सनाख़्वा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम आलिम दीन से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्म गुफ्तगू करते हैं, वो गुफ्तगू के जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलामु अलैकुम। और आपके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ सनाख़्वा सीनियर सनाख़्वा जनाब अफ़ज़ल भाई कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। अफ़ज़ल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत करम। नाज़रीन किराम, यहाँ शामिल करेंगे हम नात करीम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुज़ूर पाक के नाम से होता है। उसके बाद इंशाअल्लाह आज का जो हमारा मौजू होगा उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अफ़ज़ल भाई आप कलाम शामिल फरमाएँ इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। बख्शी गे मलाइक को गदाई तेरे दर की, बख्शी गे मलाइक को गदाई तेरे दर की। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। और पाने को तो खुर्शीद व कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक ना पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक ना पाई तेरे दर की। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। और अल्लाह के घर से गे रसाई तेरे दर तक, अल्लाह के घर तक गे रसाई तेरे दर की। अल्लाह के घर तक गे रसाई तेरे दर की। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। और मक्ते में क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। और किस शान से कि हम जाएं तो किस तरह जाएं, कि मैं शहर में भी इस शान से जाऊंगा मुनव्वर। अरे रखे हुए कांधों पे चटाई तेरे दर की, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई
تیرے در کی، اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے افضل بیگ قادری صاحب کہ اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، ان کو اور کامیابی اور عروج عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ انسان پر کس کس بندے کے حقوق فرض ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، خواتین کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور تمام تر وہ حقوق جو زندگی کے اندر ہمیں دینے ہیں یا وہ زندگی سے وابستہ ہیں، ان چیزوں پر آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محسن الزواد صاحب۔ ماشاء اللہ سے آپ ان کو بارہا مختلف چینلز پر بھی دیکھا کرتے ہیں، بڑی ہی علمی گفتگو اور بہت ہی احسن انداز میں فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، اس پر ذکر کرنا ہے میں نے۔ سب سے پہلے حقوق العباد کی ڈیفینیشن کیا ہے علامہ صاحب، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ ہمیں بتایا کہ انسان کا وجود اس کائنات میں اس کا مقصد و محور کیا ہے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب عبادت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے حقوق العباد پورے کرنا اور ایک ہے حقوق اللہ پورے کرنا۔ حقوق العباد سے کیا مراد؟ کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت۔ اگر آپ اپنے بیٹی کا، اپنے گھر والوں کا حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کی اہمیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمجھیے کہ ایک طرف حقوق العباد ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد آپ نے دیکھ لیا کہ جو بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، اور حقوق اللہ کیا کہلاتے ہیں؟ حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ اب آپ نے بات کی حقوق العباد کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس طرح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق ہم پر ظاہر فرمائے، لیکن حقوق العباد وہ عبادت ہے کہ آپ دکھنے میں تو گھر والوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس حقوق کو ادا کرنے کے لیے آپ کو دے رہا ہے حکم کیا؟ کہ تم نے وہ حقوق ادا کیے، تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر لی۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنے گھر والوں کے حقوق، جس میں ماں اور باپ آتے ہیں، جس میں بیٹا بیٹی اولاد آتے ہیں، جس میں بھائی بہن آتے ہیں، معاشرے کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے کے جو حقوق آتے ہیں وہ کس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ماں باپ کے حقوق کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہی رمضان کا مہینے کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہوئے میرے آقا آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی میرے آقا آمین کہتے تو صحابہ کرام حیران کہ ممبر پر حضور چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔
تو حیران ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ اب ممبر رسول پر ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک ہوا ایسا کہ جبریل امی آئے اور انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس پر جب آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر دور نہ پڑے. دوسری پڑھ لی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص. کیسا شخص؟ جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے حقوق ادا کر کے جنت نہ کما پائے. تو حضور نے فرمایا آمین. تو معلوم کیا چلا کہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے کہ جب بندہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جنت عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یعنی انسان کو اگر دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے تو کیا کرے وہ اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر باپ راضی تو اللہ راضی، اور اگر باپ ناراض تو اللہ ناراض. اور ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ماں کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کا حق زیادہ ہے؟ پھر نبی نے فرمایا ماں کا. پھر یا رسول اللہ کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا ماں کا. چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کا. یعنی باپ سے کئی گنا زیادہ ماں کا حق ہے. تو معلوم یہ چلا اسلام یہ حق کیوں دے رہا ہے. جی جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کو ادا کرنے کا صلہ بندے کو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت قرار دے دی. کتنی بڑی بات ہے. اب آپ اسی چیز کو اگر نظر رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ میں سبق دیتا ہے کہ مثال کے طور پر حقوق العباد میں سے ایک تو ہم افطاری کرتے ہیں، ہمیں روزہ رکھتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر دیکھیں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے افطاری یعنی کہ روزے رکھنے اداروں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا. افطاری کا اہتمام سے کیا مراد ہے؟ اگر اس نے ایک گھٹ پانی بھی پلا دیا یا ایک گلاس دودھ پلا دیا، اور یہ بھی نہیں اگر اس نے کھجور بھی کھلا دیا نا وہ بھی جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ ثواب وہ کون سا ثواب؟ حدیث پاک کے مطابق میرے آقا نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ کرائے اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. یعنی ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے اور دوسرا شخص افطار کرا رہا ہے تو جس کو افطار کرایا جس روزے دار کو اس نے ابھی روزہ مکمل مقصد اس کا روزہ ہے، اور اگر اس کا روزہ مقصد کسی مجبوری کی وجہ سے نہ بھی اور اگر ہے بھی تو اس کو اپنے روزے کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کے بھی روزے کا بھی ثواب ملنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نواز صاحب بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کہ لوگوں کو جو افطاری کراتے ہیں ان کے لیے کتنا رتبہ ہے اور کتنا قبول بات ہے کہ اکثر دیکھا گیا ماشاء اللہ سے ہمارے شہر میں ہر چوک ہر روڈ پر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا لوگ مسافروں کو روزہ افطار کرا رہے ہوتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مسافروں کو روزہ افطار کراتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو روزے جیسا ثواب مل رہا ہے جیسے حدیث میں آیا. دوسرا یہ کہ روزے محشر جب پولیس رات ہوگا نا پولیس رات اس پولیس رات کا حال یہ ہے کہ باریک جو ہے نا بال اس سے بھی زیادہ باریک ہے اور نیچے جہنم کی آنکھ جل رہی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اتنی بڑی برکت ہے اور رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے ساتھ ساتھ کس کے لیے وہ افطار جو مسافروں کو کرا رہا ہے اس کے لیے حدیث ہے. کیا حدیث؟ کہ وہ مسافر جو راستے سے آ رہا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا اور اس بندے نے اس مسافر کو افطار کرایا تو اللہ کے رسول نے جس طرح جب وہ روزے محشر آئے گا نا تو پولیس رات سے جب گزرے گا تو پولیس راہ اتنا باریک ہے لیکن وہ جب گزرے گا تو اس کے پاؤں میں اللہ وہ طاقت دے گا کہ جس طرح بجلی آپ دیکھتے ہیں فوراً آگے بڑھ جاتی ہے اس طرح وہ بجلی کے ذریعے یعنی کہ بجلی سے بھی تیز پولیس راہ سے گزر کے جنت میں چلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک رمضان مبارک کا ادب کرنے کی اور لوگوں کو افطاری کرانے کی اور خوب نیکیاں کمانے کی ہمارے کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि ब्रेक में जाने से कबल हमारी गुफ्तगू अल्लामा साहब के साथ जारी व सारी थी, उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि जो बंदे अफ्तारी कराते हैं उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का इनाम रखा है, तो इसी तरीके से जो लोग सहरी कराते हैं लोगों को, उनके लिए क्या इनामात? माशाल्लाह, देखें, सहरी करना में बरकत है और सहरी करना सुन्नत है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी को आप सुन्नत में मदद दे रहे हैं तो आपको सवाब क्यों नहीं मिलेगा, और कितना सवाब मिलेगा ये आप और हम क्या अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह ताला ने रहमत रखी। जब रात आती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा उठता है खुद सहरी करने के लिए, दूसरों को कराने के लिए, तो अल्लाह के रसूल क्या उन्होंने फरमाया कि जब रात आती है ना और रात का वो पहर आता है, तो अल्लाह ताला पहले आसमान से 7वें आसमान पर आकर हुक्म करता है, क्या कोई है जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे मैं रिज़्क़ दूँ, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे मैं मग़फ़िरत दे दूँ, और कोई है जो चाहे कि मैं उसकी उम्र को दराज़ कर दूँ मैं उम्र दराज़ कर दूँ। तो वो बंदा जो अफ्तारी करा रहा है, जो रोज़े करा रहा है, तो वो जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करेगा और ख़ास तौर पे मग़फ़िरत का जो अशरा शुरू हो जाता है, तो हम दुआ फरमाएं, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, क्यों फरमाते हैं कि अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह तू पसंद फरमाता है कि अफ़ुदल करना। तो बात इतनी सी है कि ये जो अशरा है, अशरा मग़फ़िरत, इसमें बंदा ज़्यादा से ज़्यादा जब तौबा करता है तो अल्लाह ताला की रहमत व बरकत और नाज़िल होती है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो लिबात के वाले से मैं थोड़ा सा इसमें और आगे चलना चाहता हूँ कि अगर आप, मैंने कहा ना कि माँ बाप के हुकूक़ इतने हैं कि कुरान ने फरमाया उनके सामने उफ़ भी मत करना, सारी बात ही। अगर इसी तरीके से एक तो ये तो माँ बाप के हुकूक़ है, अगर हम औलाद की बात करें, औलाद के क्या हुकूक़ हैं, तो अगर माँ बाप की तरफ से देखें तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि औलाद के हुकूक़ में से ये कि जिसकी 3 बेटियाँ, कितनी बेटियाँ? 3 बेटियाँ, उन बेटियों की वो परवरिश करे, परवरिश करने के बाद अच्छी जगह निकाह कर दे, तो वो रोज़े महशर मेरे साथ ऐसे होगा। यानी 2 उंगलियों को मिला कर उसने फरमाया जिस तरह ये 2 उंगलियां मिली गई इस तरह वो शख्स मेरे साथ होगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि जब हम अपनी बेटियों के हुकूक अदा करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और बेटियां होती क्या हैं, आप अगर गौर से देखें, इस्लाम से पहले बेटियों को नहुसत समझा जाता था, बेटियों को नहुसत समझा जाता था। मेरे नबी आए, मेरे नबी ने रहमत बना दिया, और ऐसी रहमत बनाया, कैसी रहमत बनाया कि अल्लाह के मेरे आका की प्यारी बेटा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से अल्लाह के उसने फरमाया, अल फातिमा तो मेरी जो फातिमा है वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। पहले औरतों को कहते हैं घर का बोसीला टुकड़ा समझा जाता था, मेरे नबी के आने के बाद बेटी को जिस्म का टुकड़ा बना दिया गया। तो कितनी बड़ी बात है कि ये बेटी की शान है। और अल्लाह ताला ने वो रहमत जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमत के लक़ब से पुकारा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया, तो आप देखिए कि वही रहमत का लक़ब अल्लाह ताला ने बेटी को अता फरमाया। और बेटी की शान अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह देखिए कि एक होती है अपनी बेटी, लेकिन मेरे नबी ने बेटी किसको कहा आए मैं बताता हूँ। एक काफ़िला आया, हुजूर दरबार में मौजूद हैं, हुजूर का दरबार लगा है, सहाबा कराम मौजूद हैं, आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। एक काफ़िला आया, उसमें एक लड़की काफ़रा भी आई। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, अपनी काली कमली को लिया, और जो लड़की थी ना उसके सर पे चादर नहीं थी, दुपट्टा उसने ओढ़ा हुआ नहीं था। अल्लाह के रसूल ने वो चादर उस लड़की के सर पे डाल दी। जब डाली तो सहाबा कराम आकर करते हैं, या रसूलल्लाह ये तो काफरा लड़की, इसको चादर की क्या ज़रूरत या इसे दुपट्टे की क्या ज़रूरत। तो मेरे नबी ने क्या खूब फरमाया, आका ने फरमाया लड़की काफरा हो या मुसलमान हो, बेटी बेटी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लड़की अगर काफरा है
تب بھی وہ بیٹی ہے، لڑکی اگر مسلمان ہے تب بھی وہ بیٹی ہے۔ آج امت مسلمہ کو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہماری بہنیں رہتی ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے جو معاشرے کا حال ہے، جو برے حال ہیں، اللہ اکبر، 3 ساڑھے 3 سال کی بچیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے حوث کا نشانہ سمجھا، بہن بیٹی نہیں سمجھا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہمیں ان حقوق کو جاننے کی، آج ضرورت ہے ہمیں بیٹیوں کی شان کو سمجھنے کی، آج ضرورت ہے ہمیں بیٹوں کو اپنانے کی۔ آج کا باپ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر باپ رات بھر یعنی دن بھر کما کر محنت کر آتا ہے اور پھر جب گھر آتا ہے تو بیٹا، بچے کی فطرت ہے رونا، اس کا کام ہے رونا، تو وہ روتا ہے، تو باپ اپنے سکون کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہی اینڈرائڈ موبائل نکالتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کھیلو پب جی، مجھے سونے دو۔ تو بات یہ ہے، اب وہ اپنے سکون کے لیے تو پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے تو نیند آ رہی، اب میرا بیٹا جو چاہے۔ اللہ اکبر، بیٹے کا حال کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو کھو رہا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ آج کے ماں باپ کو ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اگر تربیت نہیں کریں گے تو معاشرہ بگڑے گا۔ پھر مثال دیتا ہوں، ایک شخص، ایک اللہ کا نیک بندہ دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ جب وہ گزرا تو ایک سیب بہتا ہوا آیا، تو اس نے وہ کھا لیا۔ جب کھایا تو خیال آیا کہ یار یہ سیب کسی درخت کا ہوگا، درخت کا کوئی کہتے ہیں باغ ہوگا، اور باغ کا کوئی مالک ہوگا۔ میں نے مالک سے نہیں پوچھا۔ اب وہ کنارے جاتا ہے دریا کے، جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، اس کا ایک مالک بھی۔ مالک سے کہتا ہے حضرت میں نے ایک پھل کھا لیا تھا، مجھے معاف فرما دیں۔ مالک نے کہا معافی نہیں ملے گی، تمہیں سزا ملے گی۔ تو کہا حضرت میں اجرت دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یا تو پھر ابھی بات مان لو یا پھر روز محشر دیکھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، ابھی بتائیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا تمہیں 12 مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ اب ایک سیب کھایا تھا تو 12 مہینے رکھوالی کرنی پڑی۔ جب 12 مہینہ گزر گئے تو ایک دن مالک کے پاس مہمان آئے اور کہنے لگے حضرت ہمیں پھل تو کھلائیں، آپ کے اتنے پیارے باغ ہیں۔ تو مالک نے اس بندے سے کہا کہ جاؤ پھل توڑ کر لاؤ۔ جب پھل توڑ کر لائے تو پھل کچے تھے۔ تو مالک نے کہا کہ بھائی 12 مہینے ہو گئے، تمہیں پتہ نہیں لگا پھل کچے ہیں یا پکے ہیں؟ تو میں حضرت ایک پھل کھایا ہے تو 12 مہینے لگ گئے، اب پھلوں پہ دھیان نہیں دیتا، کام پر دھیان دیتا ہوں۔ یہ بات سنی، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایک سزا تو مکمل ہوئی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، نکاح کرو گے؟ اللہ کے بندے نے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سزا معاف فرما دے گا۔ اچھا نکاح کر لیتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، دیکھا آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، دوڑ کر واپس مالک کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مالک آپ نے تو کہا تھا کہ آنکھیں اندھی ہیں، زبان گونگی ہے، تو پھر بھی یہ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا میں نے ٹھیک کہا تھا، یہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کبھی غیر محرم کی نگاہ میری بیٹی پہ نہیں پڑی، زبان اس لیے گونگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کان اس لیے بہرے میں نے کہے کہ کبھی غیر محرم کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں گئے۔ یہ دونوں پتہ ہے کون تھے؟ یہ دونوں میرے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر کے ماں باپ تھے۔ جب ماں باپ ایسے ہوں تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ تو آج کی ماں باپ کے حال کیا ہے کہ وہ ماں باپ جن کا کام یہ تھا کہ بچوں کو دین کی طرف لگائیں، وہ دنیا کی طرف لگا کے بیٹھے ہیں۔ آج کے حقوق بچوں کے تب ادا ہوں گے نا، آپ پر فرض ہے کہ اپنے بچے کو صرف کھلانا نہیں، لیکن بچے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنا۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بابا فرید کی جو ماں ہے، بچہ چینی سے محبت کرتا ہے، شکر کھاتا ہے، تو بابا فرید کی ماں نے کہا کہ بابا بیٹا فرید نماز پڑھو، اللہ تمہیں چینی دے گا، شکر دے گا۔ خود جان نماز بچھاتی، نیچے شکر کا پیالہ رکھ دیتی۔ ایک دن ماں نہیں تھی گھر میں لیکن رب کی نماز تھی، ماں نہیں تھی لیکن جائے نماز تھی، ماں نہیں تھی رب کا بندہ تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ ماں نے دعا کی مولا تیرے پاس لانا میرا کام تھا، اب اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ جب آئی ماں نے دیکھا بچہ کھیل رہا ہے، کہا فرید نماز پڑھی تھی؟ فرمایا ماں نماز پڑھی تھی۔ اتنا ہی کہا تھا، ماں نے آگے نہیں پوچھا کہ چینی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی۔ تو عرض کرنے لگے اماں پوچھیں گی نہیں کہ چینی کیسی تھی؟ تو ماں نے پوچھا کیا چینی ملی تھی؟ فرمایا ماں آج کی چینی تو بڑے مزے کی تھی۔ سوچئے اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے۔ اس وقت کی ماں
اپنے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے چینی دے سکتی ہے، شکر دے سکتی ہے، لقب پڑ جاتا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن ذرا سوچیں، کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ اس وقت کی ماں جب شکر دے سکتی ہے تو کیا آج کی ماں بچے کو چاکلیٹ نہیں دے سکتی؟ موبائل چاکلیٹ نہیں، موبائل ہاتھ میں دیتی ہیں، بالکل دیں گی، کیونکہ انہیں ساس کی برائی کرنی ہے، نن کی غیبتیں کرنی ہیں، بات اتنی سی۔ آج کی ماں کو حقوق ادا کرنے ہوں گے جیسے بابا فرید کی ماں کے ہیں حقوق ادا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اپنا بچے کو نیک بنانا، اسی طریقے سے اگر آپ معاشرے کی طرف غور کریں، نظر ڈالیں، تو حقوق کی جہاں بات آتی ہے، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کیا حقوق ہیں، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان اگر بیمار ہے، آج تو حال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی مر جائے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن رسول فرماتے ہیں مسلمان اگر بیمار ہے تمہارے یہ حق بنتا ہے کہ تم مسلمان کی عیادت کے لیے جاؤ۔ اگر ایک مثال بہت چھوٹی مثال، رسول فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے، چھینکنا کیا ہے؟ وہ بیماری دور کرتا ہے، جب وہ کہے الحمدللہ تو تمہارا یہ حق ہے تم کو یرحمک اللہ، یہ مسلمان کا حق ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی جنازے میں شامل ہونا تمہارا حق ہے۔ اگر اسی طریقے سے مسلمان کا یہ حق ہے، اگر کوئی مسلمان بیچارہ پرسان، اس کا حالات خراب ہیں، اس کی بیماری ہے، تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، صدقہ و خیرات۔ اگر وہ دیکھتے ہو کہ وہ واقعی صاحب یعنی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اس کو جتائیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں فطرہ دے رہا ہوں، آپ اس سے محبت میں پیش کریں، کیوں کسی مسلمان کی تذلیل کریں۔ ایک مسئلہ بھی آیا تھا، وہ میں بیان کرتا چلوں کہ بہت سے باہر ممالک میں بھی اور یہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور رمضان مبارک میں خاص طور پہ ایک مسئلہ جو ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ایک روزے کا فدیہ یا فطرہ دے دیتا ہے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شیخ فانی کہلاتا ہے ایسا شخص۔ شیخ فانی کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص یا ایسا مرد یا ایسی عورت جو اس مقام کو پہنچ چکے ہوں کہ وہ روزہ نہ رکھ سکیں، یا وہ روزہ بھی نہ کریں اور بعد میں بھی نہ رکھنے کی امید ہو، یعنی بعد میں بھی ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہوں، ایسی بیماری لاحق ہو یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں، تو وہ اشخاص شیخ فانی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ شیخ فانی۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روز، جیسے ہم مہینے میں ایک فطرہ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو وہ فطرہ ایک مرتبہ دیا جاتا ہے نا، لیکن اب وہاں فطرہ ایک مرتبہ نہیں دینا، وہاں حکم یہ ہے کہ ہر روز کے حساب سے، ہر دن کے حساب سے فطرہ دینا ہے، یعنی کہ اگر 120 روپے بنتے ہیں یا 2 سیر گندم کا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 کلو جو گندم ہے اس کے حساب سے لگا لیا جاتا ہے، تو اگر روزانہ کی تعداد میں، یعنی ہم تو ایک مرتبہ فطرہ دیتے ہیں نا، لیکن روزانہ فطرے کی رقم نکالیں تو 30 دن کے جو فطرہ بنے گا وہ رقم کسی غریب کو پہنچا دی جائے۔ اب وہ جو پہنچ جائے گی تو وہ شخص جو روزے نہیں رکھ رہا نا، تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی شمار ان لوگوں میں عطا فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو، بہت ہی پیارے موضوع پہ ہماری جاری و ساری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان مبارک کی خصوصی نشریات نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔
جیسا کہ ناظرین کرام آپ ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے حقوق العباد کے موضوع کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں افضل بھائی قادری۔ افضل بھائی کیا سنائیں گے؟ مولا علی مشکل کشا کی شان میں منقبت۔ ماشاء اللہ، اجازت۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہ کا کیا شان ہے بلتے رسول کی، اللہ کا کیا شان ہے بلتے رسول کی، حسنین کی ہے والدہ، حسنین کی ہے والدہ، زوجائے علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ مولا علی کے نام کا تم ورد پکا، مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ، جو ورد پکاتا گے جو ورد پکاتا گے وہ بن جاتا ولی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ اور آخری میں فرماتے ہیں کہ کعبے میں ولادت گے تو مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت گے تو مسجد میں شہادت، یہ شان یہ رتبہ یہ شان یہ رتبہ تو علی ہی کو ملی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور جسے ڈوبا ہوا سورج خود پلٹ کر دیکھے اسے ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا علی کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے افضل بھائی قادری۔ ناظرین کرام اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ علامہ صاحب حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے خواتین کے حقوق پہ بھی بات کی جائے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 2-3 سال سے پاکستان کے اندر خواتین نکل رہی ہیں اور اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، تو میری نظر میں کہ جتنے حقوق خواتین کو اسلام نے دیے ہیں اتنے کسی اور مذہب نے نہیں دیے، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں اسلام میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید نے خاص طور پہ فرمایا وعاشرن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ خاتون کوئی بھی ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیٹی کا تذکرہ کیا، چاہے ماں کا تذکرہ کیا، چاہے بہن کا تذکرہ کیا، اگر بہن دیکھنی ہے خواتین کے حالات سے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حقوق کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن رضائی بہن تھی جن کا جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عمر میں بڑی تھی اور حضور کو گود میں لے کر پھرا کرتی تھی بنو سعد کے قبیلے میں۔ آپ یقین جانیے کہ وہ وقت بھی آیا کہ 40 سال بعد میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہ عرصہ کافی عرصہ گزر چکا۔ پھر فتح مکہ، پھر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول مختلف قبیلے میں بھیجتے تاکہ وہ اسلام کی اور دین اسلام کی اشاعت کریں، اور جو لوگ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو جہاد کا حکم۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت شیمہ جو کہ بڑی تھیں عمر میں، ان کا نکاح ایسے قبیلے میں ہوا جہاں کافروں کا قبیلہ تھا، تو
آپ وہاں رہتی تھی تو مسلمان یعنی صحابہ کرام تعالیٰ وہاں گئے، اسلام کا پرچار کیا، وہاں کے قبیلے کے سردار نے نہیں مانی تو پھر جہاد ہوا، تو وہاں پر جب جہاد ہوا تو پھر بہت سے ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے اور تمام ان لوگوں کو قید کر لیا، کچھ ان کے جو افراد تھے جب قید کر لیا تو ان کے قبیلوں کے لوگوں کے جو سردار ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں سے اگر اپنے قیدی واپس لیں تو جزیہ دینا پڑے گا، یعنی اسلامی ایک ٹیکس ہوتا ہے، تو سب نے کہا کہ سردار نے کہا بھائی علاقے میں چندہ اکٹھا کرو، تو چندہ اکٹھا ہوا تو حضرت شیمہ کا گھر بھی آیا، جب ان کا گھر آیا تو وہاں جب پیسے مانگنے گئے تو حضرت شیمہ نے پوچھا کس لیے مانگا، فرمایا کہ مسلمانوں نے ہمارے قیدی ہمارے لوگ پکڑ لیے، قیدی کر لیے ہیں تو انہیں جزیہ دیں گے اور اسلامی ٹیکس اور پھر اپنے قیدی واپس لیں گے، تو فرمایا اچھا ان کے سردار کا نام کیا، فرمایا محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اچھا ایک کام کرو پیسے یہیں رکھو، شیمہ کو ساتھ لے آؤ، فرمایا آپ بڑی عمر کی آپ کیا کہیں گے، فرمایا تم لے کے تو چلو، اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور کی رضائی بہن ہے، جب حضور کے دربار میں یعنی مسجد نبوی میں حاضر ہوتی ہیں صحابہ کرام روک لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ جانتی ہیں آپ کس کے دربار میں جا رہی ہیں، عمر رسید ہے پہچان نہیں سکتی، تو حضرت شیمہ نے فرمایا کہ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی، اختی نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، اختی نبیکم، کہ اب یہ بات جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول فرمایا تو اللہ کے رسول سمجھ گئے، اللہ کے رسول فرمایا انہیں عزت و احترام کے ساتھ لایا۔ اب میں بتا رہا ہوں دیکھیں ایک عورت ہے اور بہن ہے تو کیا حقوق ہے، اللہ کے رسول نے جب دربار میں بلایا، اللہ کے رسول کسی بھی قیدی کو پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے پھر کسی کے حوالے کرتے، لیکن آج آقا نے صحابہ کرام سے مشورہ نہیں کیا بلکہ جو بہن کہتی گئیں، جس پر بہن ہاتھ رکھتی گئیں وہ قیدی اللہ کے رسول ان کے حوالے کرتے گئے، اور صرف حوالے ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول نے درم و دینار اور جوڑے بھی دیے۔ آج کی بہن جب گھر آتی ہے تو اگر 2-4 دن رک جائے تو اللہ رحم فرمائے بھائیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں حضور نے سکھایا ہمیں کہ بہن آئے تو جوڑے بھی دینے، بہن آئے تو درم و دینار بھی دینا ہے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ لیکن آپ اگر غور کیجئے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے یہ اتنی پیاری یعنی کہ ہمیں دکھایا کہ کس طرح بہن کا استقبال ہوتا ہے۔ بھائی آج اگر آپ بہن کو آپ جوڑے نہیں دے سکتے مت دو، آپ درم و دینار نہیں دے سکتے مت دیں، لیکن بہن کی عزت تو کریں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ آج جو عورتیں حقوق کی بات کر رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، میرا جسم میری مرضی، اور میرے بھائی جسم بھی اللہ کا نے بنایا ہے اور مرضی بھی دوسروں کی آنکھوں کی چلے گی، آپ کی آنکھوں کی نہیں چلے گی، وہ دوسرے کی آنکھ ہے کہ وہ آپ کے جسم کو دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ نے عورت کو پردے میں حکم کیوں فرمایا؟ تاکہ تمہارے جسم کو ڈھانپ لیا جائے اور تمہارے جسم کی غیر کی نگاہیں نہ جائیں، اس کی آنکھوں کی مرضی نہ چلے، تو یہ کہو کہ میرا جسم میرے رب کی مرضی، تو کام بنے گا۔ تو اور حقوق کون سے حقوق کی بات کریں، آج وڈیروں کو نہیں حقوق کی بات کرنی تو ان عورتوں کی حقوق کی نہیں بات کرتے آپ، کن عورتوں کے حقوق کی بات؟ کہ وہ عورتیں جن کے وڈیرے بھائی قرآن سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کریں نا، ان کے کنی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو بیچاری کہتے ہیں کہ ایک کاشتکار ہے اور ظلم کا شکار ہے، آپ ایسے حقوق کی بات کرتے کہ نعوذ باللہ جس میں عورت شادی کر سکے، مرد کا ملاپ، یہ حقوق نہیں، یہ دین سے آپ شلواریں لٹکا کر کمیزیں لٹکا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقوق ایسے دیے جائیں جو اسلام کے خلاف ہو؟ یاد رکھیے گا کوئی بھی حق جو اللہ کے حق کے برابر کھڑا ہو جائے وہ بندوں کا حقوق نہیں ہوگا اور نہ اسلام اس کو ماننے کی اجازت دے گا۔ ہم تو وہ حق مانیں گے جو اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا پیارا دیا ہے، کیا پیارا دین ہے۔ علامہ صاحب یہ تو ہم نے کری خواتین کے حقوق کی بات، علامہ صاحب پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ پڑوسیوں کے تو اتنے حقیق ہیں یعنی کہ حقوق ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ یہاں تک کہ لگتا تھا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حقوق نہ آ جائے۔ تو حکم یہی ہے کہ پڑوسی جو ہے نا آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پڑوسی کو جو حقوق دیے ہیں 40 یعنی کہ یہ پڑوسی نہیں کہ صرف آپ کا برابر والا پڑوسی ہے، بلکہ شریعت نے فرمایا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، وہ تمام آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو آپ یقین مانیں جو شخص پڑوسیوں کا حقوق ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو حکم یہی ہے کہ جو آپ کھائیں
وہ اپنے پڑوسیوں کو لازمی پوچھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ دوسرا شخص خیر میں ہے، یعنی جو شخص ہے وہ اچھا ہے یا بہتر ہے، تو حکم آیا کہ اس کے پڑوسی سے پوچھو کہ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اس کے خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا ایک عورت کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، اور بلکہ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے بھی ایک شخص کے بارے میں جو ہے نا ایک تعریف ہو رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں آقا، وہ تو بڑا دیندار، بڑا نیک ہے۔ تو عمر فاروق فرمایا اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، اگر اس کے پڑوس میں رہنے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ وہ واقعتاً کہ اس کے سفر کے ساتھ اس کے پڑوس میں جب تم رہو تو پھر وہ اگر نیک ہے تو واقعتاً وہ نیک ہے، ایسے گمان کسی پیدا نہیں۔ تو پڑوسی جو ہیں وہ اصل حالات و واقعات کو جانتے ہیں، تو اس لیے پڑوسیوں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں یعنی بنائیں تو شوربے کو تھوڑا پتلا کر دیں، کیوں؟ تاکہ وہ کھانا آپ اپنے پڑوسی میں دے سکیں، ان کا جی علامہ صاحب، اور میں نے سنا ہے یہ کہ اگر کسی کا رشتہ بھی کرنا ہو تو اور اس بندے کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو، یعنی کہ کسی کی بیٹی دینی ہے لینی ہے، تو اس فیملی کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو ان کے پڑوسیوں سے آپ ان کے حالات جان سکتے ہو؟ نہیں، دیکھیے شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ جب بیٹی وغیرہ کسی کی، تو آپ بالکل جائز بات ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی نا وہ یہی تھی کہ اگر کسی کی شخص کے دیانتداری کو معلوم کرنا ہے تو اس کے پڑوس سے معلوم کریں۔ آپ اس ذمر میں کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، چاہے آپ نکاح کے بارے پوچھیں یا کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں، یا امانت دار کیسا ہے یا دیندار کیسا ہے، تو حکم یہ کہ اس کا پڑوسی وہ صحیح معلومات میں صحیح بیان کر سکتا ہے ساری بات میں سے۔ اچھا علامہ صاحب، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ٹائم اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ پڑوسی کے برابر کا علم نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ نے آغاز میں بھی فرمایا کہ کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو برابر والے پڑوسی کو نہیں پتہ، تو اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندہ جوائنٹ رہے، ایک دوسرے کے حالات واقعات کو جانتا رہے؟ دیکھیں دین اتنا پیارا ہے، میں نے آپ سے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب افطاری کرو تو دوسروں کو بھی افطاری کراؤ، تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے پڑوس کا ہے۔ تو آپ اپنے پڑوس میں جب ایک کھجور بھیجیں گے تو دوسرے کو تو غیرت ہوگی نا کہ وہ آپ کو ایسے ہی خالی چھوڑ دے گا۔ تو یہ تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ۔ آج یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ بیچارہ ہمارا پڑوسی فاقے سے کہ نہیں، کیونکہ ہم ملتے ہی نہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، افطاری بھیج رہے ہیں، سحری بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے مل رہے ہیں، تو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں یار دوسرے کے حالات و واقعات، اور تحفے تحائف یعنی جتنے بھی تحفے تحائف آپ بھیجتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، اور اس کے بھیجنے سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے کا پتہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ اس کے گھر میں آتے تو آپ کو حالات پتہ لگتے ہیں کہ یہ بندہ آیا امیر ہے یا غریب ہے، اور پھر انسان ضروری نہیں کہ جتائے، پھر اپنے بھائی کے خود مسلمان، کیوں مسلمان کو ہے؟ مسلمان وہ ہے کون جس سے دوسرا مسلمان اس کے حالات و واقعات ایسے ہوں کہ وہ اس کی زبان سے بھی بچے اور اس کے ہاتھوں سے بھی بچے۔ تو ہر مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے دکھ اور درد کو جو ہے نا وہ دل میں سمجھے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک آخری سوال، کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو ایک میسیج آیا میرے پاس کہ سحری کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کرنے کا؟ جیسے فار ایگزامپل لوگوں نے پوچھا کہ سحری کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے جیسے آج انتہائی سحر جسے کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کو تاخیر یعنی آخری وقتوں میں کرو اور افطاری میں جلدی کرو۔ اب ٹائم سے کیا مراد ہے کہ جیسی بات ہے جب صبح صادق سے پہلے آپ جب اٹھ جاتے ہیں، اور صبح صادق سے پہلے یعنی کہ رات کے آخری حصے میں جب آپ صبح صادق ہونے والے اسے چند منٹ پہلے یعنی کہ 15 سے 20 منٹ یا 30 منٹ پہلے آپ اٹھ کر سحری کر لیں اذان سے پہلے جب تک صبح صادق کا جیسی اذان سے مراد یہ بھی کہ اب تو اذان دیر سے ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ ہے کہ صبح صادق جیسے ایک ہوتا ہے صبح قاذق، ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح صادق سے پہلے آپ نے سحری مکمل کر لینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کا ہمارا پروگرام ترتیب ہوا علامہ صاحب کا اور ہمارے بھائی ثنا خواہ افضل بیگ قادری اور علامہ مفتی محسن زماں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اور ناظرین کرام، آج ہمارے کوکول آباد کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پر اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
फरमाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का वो बाबरकत महीना है जिसमें रब की रहमत नेमतें बरस रही होती हैं। तो इसमें जो हर बंदा अपने अंदर को देखे कि किसने किसी के हकूक़ की हल तलफी तो नहीं की, अगर की है तो उसको पूरा करे। अल्लाह पाक आपको, मुझको, हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा नए मेहमान, नए सनाख्वान, नए आलिमों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान बाबर मुगल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह हमारा इख्तिताम दुआ के साथ होगा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रब्बना आतिना फिल आखिरति व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीन व सहाबी। या अल्लाह रहमान, इस रमज़ान हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी लग़ज़शों को माफ़ फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम पर कामिल अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे गुनाह सग़ीरा कबीरा माफ़ फरमा, अपनी रहमत को मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या रब। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.